अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ASQ लाइव। पाकिस्तान के जो इलेक्शन हुए हैं इस पर क्या ही कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो गुज़िश्ता रिकॉर्ड थे वो भी तोड़ दिए हैं। गो कि इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में किसी जगह भी कोई जाली वोटों के मतलब या किसी लड़ाई झगड़े के मतलब कोई ऐसी मालूमात नहीं है कि जहाँ कोई ऐसा मामला हुआ है कि जाली वोट डाले गए हों या इस तरह का कोई मसला हो। अमन आमा की सूरत हाल की बात की जाए तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन क्या वजह बनी कि रात को जो है वो 12 घंटे फिर 14 घंटे फिर 18 घंटे के बाद जाकर रिजल्ट क्यों इतने देर से अनाउंस किए गए? इसकी वजह क्या थी? क्या जो उन्होंने टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस जो बंद की हुई थी या मोबाइल बंद किए हुए थे, ये वजह थी या इसके अलावा कोई और वजह बनी? इसके अलावा आपने देखा कि इलेक्शन से एक दिन पहले मुस्लिम लीग नून ने पूरे मीडिया में बड़े बड़े इश्तिहारात दिए कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, क्या वो तकब्बुर उनको ले डूबा? दूसरी तरफ आपने देखा कि जिसको इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन मुहिम के दौरान पुलिस के ज़रिए दबाया जाता रहा, उनके लोगों को, उनके वोटरों को उनके झंडे उतारे गए और वो जो है वो इंडिपेंडेंट लोग वाज़ेह अक्सरियत से जीते। इसकी वजह क्या है? असम साबिक सीनियर जर्नलिस्ट उमर फारूक साहब मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, पाकिस्तान के इलेक्शन बहुत ही अच्छे हुए। 90,500 के करीब पोलिंग बूथ थे। कोई ऐसा एक दो के अलावा ऐसा कोई वाक़या किसी ने नहीं शेयर किया जहाँ पर कोई इस तरह का वाक़या हुआ हो कि धांधली हुई हो या इस तरह कोई इस तरह के मामलात हुए हों। बड़े अच्छे पुरअमन तरीके से पोलिंग हुई, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बड़े अच्छा कंट्रोल संभाला। लेकिन जब शाम को इलेक्शन अनाउंस करने का टाइम आया तो उस वक्त आपने देखा कि अभी इलेक्शन अनाउंस होते हैं 10% के बाद किसी मीडिया को जो है वो इलेक्शन रिज़ल्ट की कापियाँ नहीं दी गई। और ये सारा क्या हुआ? इसकी वजह क्या बनी? क्या ये कोई धांधली का मंसूबा था या कोई टेक्निकल फॉल्ट हुई है? इसकी क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम नाज़रीन। देखिए नासिर साहब, एक बड़ा इलेक्शन नहीं हो रही थी। इलेक्शन नहीं हो रहा कोई एक साल से पीटीआई की तरफ से आलमी दबाव भी था। बिल आखिर वो इलेक्शन 8 फरवरी को हो गए। आपको सबसे बड़ी इलेक्शन की जो बात है इलेक्शन डे पे हमारे जो वोटर की तादाद थी वो 12 करोड़ से कुछ, और हमारे जो उम्मीदवार थे वो 21,000 सीटों पे इलेक्शन हुआ। 822 असेंबली चारों की मिला के सबसे बड़ी बात ये जो कहना चाहिए कि वो कोई इलेक्शन डे पे पहली दफा तारीख कोई सियासी कत्ल लड़ाई झगड़े में मारा नहीं गया। बहुत ही पुरअमन इलेक्शन और कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि किसी जगह पे अमल दखल किया गया वोट कास्ट करने से या बैलेट पे भाग गया या कोई भाग किसी जगह वो अमला किसी जगह का या किसी जगह सिक्योरिटी इदारों ने वोट कास्ट मतलब ऐसी पहली दफा पोलिंग निहायत साफ और निहायत साफ क्रेडिट जाता है हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी, क्रेडिट जाता है और ये क्रेडिट जाता है इलेक्शन को भी, ये क्रेडिट जाता है हमारे अवाम और ये क्रेडिट जाता है हमारी और यही एक अमल है जो बावकार शहरी बना। अब जहाँ तक बात है जो आपने की अलग ताखीर दिन या दूसरे दिन या रिजल्ट का और फिर से आना। देखें इलेक्शन से
الیکشن سے پہلے دن دیکھا کہ بلوچستان میں دیکھا کہ بلوچستان میں دو خوفناک تقریباً 25 سے 26 لوگ شہید ہوئے. پھر وہاں وہاں 5-6 ایسے دھماکے ہوئے جس میں جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن کوشش کی گئی ٹارگیٹ کرنے کی کچھ لوگوں کو. کراچی میں ایک چھوٹا سا ہوا. تو سیکورٹی اداروں کو یہ ایک تھا کہ خدشہ تھا, اطلاعات بھی تھی کہ یہ جو موبائل سروس اگر یہ اسی طرح مار رہے تھے کیونکہ موبائل ٹریکر کے ذریعے سے زیادہ تر دھماکے کیے جاتے ٹھیک تو ہے. اس میں پھر مشکلات اور پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے لیے ہو جائے گا سارا الیکشن کا جو عمل ہے اس میں مصروف ہے وہ سارا پھر جو توجہ ہے وہ دوسری طرف چلی جائے گی. انہوں نے ٹھیک. موبائل سروس بند کی. مجھے ایسا نہیں بتاؤں کہ یہ موبائل سروس کا بند ہونا یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے, یہ ایسی خبر نہیں ہے جس کو اچھالا جائے. اس میں پاکستانی عوام کے لیے ریاست بہتری تھی. اور میرے خیال میں جو زیادہ کشیدگی کی وجہ کم ہوئی ہے وہ اسی موبائل کی وجہ سے ہی ہوئی ہے. یہ دیکھیں نا ساتھ اداروں کے پاس اس میں ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ ووٹ ڈالنے کے ہیلو, میرے خیال میں اس وقت ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تو ہوتی ہے جی موبائل سروس لوگوں کا رابطہ تو نہیں ہو رہا تھا آپس میں لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے باوجود ہمارا جو ٹرن آؤٹ جی میرے خیال میں آج بھی پاکستان میں کوئی الیکشن تو نہیں ہے, سروس آج بھی پاکستان کے اندر اسی طرح چل رہی ہے. عمر فاروق صاحب ہلو, آواز آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی کوئی پاکستان میں الیکشن تو نہیں ہے کیونکہ آج بھی آپ کی سروس جو ہے وہ بڑی ڈاؤن ہے. جی ابھی ہمارا جو ہے وہ سینئر جرنلسٹ جناب عمر فاروق صاحب سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا, تو ابھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ نہیں آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کی جو ہے بس ابھی آ گیا. جی آپ بات کو جاری رکھیں. میں موبائل سروس بند ہونے سے خاص نقصان ہمارا نہیں ہوا. جو ایک خدشہ تھا کہ موبائل سروس بند ہونے سے شاید ہمارے ووٹر پہ اثر پڑے گا, ایسا کچھ نہیں ہوا. ہمارے ووٹر کا جو ٹرن آؤٹ ایک رپورٹ ہے جو کافی نے جاری کی اس کے مطابق ہمارے جو ٹرن آؤٹ ہے الیکشن کا وہ تقریباً 48% رہا. یہ بھی ابتدائی جو نتیجہ ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن نتیجہ جاری کرے گا تو یہ 45 سے جب جاری کرے گا تو یہ 50% سے کیا کرے گا. اور یہ بڑی الیکشن ہے ہمارے جو ملک میں الیکشن ہوئے ہیں ہمارے جو عموماً 35-40 اور پچھلا جو الیکشن تھا 40 اور پچھلا جو الیکشن پہ گیا تھا اس کا ٹرن آؤٹ پہ گیا تھا اس کا ٹرن آؤٹ. اس دفعہ موبائل بند ہونے کے باوجود 48% ٹرن آؤٹ نتیجہ رہا. بہت بڑا ٹرن آؤٹ ہے میرے خیال میں ہمارے جیسے ماحول میں. اور یہ بھی دیکھیں آپ کے تقریباً 5-5.5 کروڑ 5.5 نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. وہ جو موبائل کے بند ہونے کے حوالے سے جو لوگوں کا وہ سازشی ہوئی ہیں وہ غلط ہیں اور اس کا فائدہ زیادہ جہاں تک کم ہوا ہے الیکشن نتائج کی تاخیر کا تعلق ہے. یہ ایک سوال تھا یہ ایک سوال تھا آپ نے 2-3 پورشن مجھے کرنا پڑے. کی تاخیر دیکھیں آپ نے بتایا کہ موبائل سروس بند ہونے کا یہ بھی تھا, اس وجہ سے یہ بھی تھا. دوسرا فیکٹر یہ اس دفعہ جو ہمارے حصہ لے رہے تھے الیکشن میں وہ تقریباً لے رہے تھے 21,000 لوگ تھے جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں پہ حصہ لے رہے تھے. اس کو اگر ہم تناسب نکالیں 850 تقریباً یہ 24 سے 25 تقریباً یہ 24 سے 25 بنتا ہے فی حلقہ. اور آپ کو یہ پتا کہ ان سارے لوگوں کو تو پڑتا ہے, کسی کو 1 پڑے یا 5 پڑے, کسی کو 1 پڑے یا 5 پڑے, گننا تو پڑتا ہے. اس عمل میں جو گنتی کے عمل میں دوسرا یہ ہے کہ جو
دراز سے رزلٹ آنے سے دور دراز سے رزلٹ آنے یہ تھا کہ سیکورٹی پرابلم کیا تھی کہ اگر فوری طور پہ کسی کا الیکشن نتائج کا اعلان کر دیا جائے الیکشن نتائج کا اعلان کر دیا جاتا تھا سامنے والے نے وہاں اور پورے ملک میں پھر وہ ملک میں پھر ہمارا نتائج کا اعلان کیا ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں دھاندلی کیسے ہوئی. دیکھیں ہمارے آصف صاحب ہمارے الیکشن کا ایک طریقہ کار ہے. طریقہ کار کیا ہے کہ جو بھی بندہ الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے اس کا ایک پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے. وہ پولنگ ایجنٹ جب شام کو وہاں اپنا رزلٹ لے کے نکلتا ہے جب مکمل ہو جاتا ہے عمل تو وہ ایک 45 فارم ہوتا ہے. اس فارم پہ وہ لکھتا ہے کہ آصف صاحب نے اتنے ووٹ لیے ہیں فلاں نے اتنے ووٹ لیے ہیں فلاں نے اتنے ووٹ لیے ہیں. وہ اس فارم کو فل کرنے کے بعد جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اپنے پولنگ اسٹیشن کا وہ نتیجہ پریزائڈنگ آفیسر کو بھیج دیتے ہیں اور وہ پریزائڈنگ آفیسر اس حلقے کے باقی پولنگ جو ہوتے ہیں اسٹیشن ساروں کا نتیجہ کمپائل کر کے پھر فارم 47 جاری کرتا ہے جس میں تمام امیدواروں کے کل ووٹ درج ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو فارم 45 ہوتا ہے وہ ہر پولنگ ایجنٹ کے پاس ہوتا ہے جو بھی مطلب ہے کسی امیدوار نے کھڑا کیا ہوتا ہے. اور اگر ایک حلقے میں 300 پولنگ اسٹیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 300 پولنگ ایجنٹ ہیں اور 300 کے پاس فارم 45 موجود ہے. اور اب ان 345 فارم کو اگر کمپائل کریں گے آپ ملائیں گے رزلٹ کو تو آپ کے پاس نتیجہ آٹومیٹک آ جاتا ہے فارم 47 والا. تو اس میں دھاندلی کا کیسے عنصر پیدا ہو گیا؟ تو میرے خیال میں یہ ہاں کچھ اوپر نیچے جمع کرنے میں جمع تفریق کرنے میں کاؤنٹنگ میں غلطی ہو سکتی ہے کہیں مطلب اگر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن تھے یہ بالکل منصفانہ الیکشن ہوئے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس کو سب سے بڑی آپ کو دوں گا مثال جی کہ جو باقی ہم نے اپنی عملی زندگی میں الیکشن دیکھے ہیں 2002 سے یہ 2024 کی کچھ چوتھا الیکشن ہے ان تمام الیکشنوں میں بہرحال یہ ان سے کافی بہتر الیکشن تھے. اور اس میں اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں کامیاب ہوئے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں. اور اسی طرح وہ لوگ بھی اس میں کامیاب ہوئے جو اختیاری بھی تھے. وہ لوگ بھی کامیاب ہوئے بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے جن کو ریاست یا ادارے پسند نہیں کرتے تھے. تو اس سے بڑی اس کی منصفانہ الیکشن کی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ اگر آزاد حیثیت میں بڑی تعداد میں کامیاب ہو رہے ہیں تو اس سے بڑی منصفانہ الیکشن کی اور کیا بات ہوگی؟ اور پھر سب سے بڑی بات جو دوسری طرف کے لوگ تھے مثلاً خواجہ سعد رفیق ہے یا خرم دستگیر خان ہے یا اس طرح کے جو لوگ تھے رانا ثناء اللہ ہے وہ ہارے ہیں. مولانا فضل الرحمان ایک سیٹ ہارے ہیں. سراج اللہ کا اپنی سیٹ ہار گئے ہیں اور پرویز کھٹک اپنی سیٹیں دونوں ہار گئے. تو بڑے بڑے لوگ اس الیکشن میں وہ مطلب گر گئے ہار گئے. تو یہ اس سے بڑی اور منصفانہ کیا ہو گیا؟ اگر دھاندلی ہوتی تو ان لوگوں نے ہارنا نہیں تھا. وہ کیوں ہارتے؟ کوئی شوق سے ہارتا ہے. ٹھیک. تو آپ کے خیال میں یہ الیکشن جو ہے وہ منصفانہ تھے صرف ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا؟ جی ڈیلے میں دیکھیں الیکشن کمیشن کے پاس 3 دن کا وقت ہوتا ہے الیکشن نتائج جاری کرنے کا. تو میرے خیال میں اگر 24 گھنٹے کی تاخیر ہوئی ہے تو کوئی تاخیر نہیں تھی. وہ تاخیر نہیں تھی کہ جس کو ہم تاخیر کہیں. پہلا جو دیکھیں 5 بجے پولنگ بند ہوئی تو عموماً 8 سے 9 بجے تک رزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. عموماً رزلٹ آنا شروع ہو گئے تھے. سلو تھے موبائل کی سروس نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن 10-11 بجے تک آپ کے پاس یا 12 بجے تک رہا تو کوئی 10% نتیجہ سب کا آ چکا تھا. تو میرے خیال میں یہ ایک سلو تھا وہ موبائل سروس کی وجہ سے ہوا. چلو جیسا بھی ہوا الیکشن ڈیلے ہو گیا لیٹ ہو گیا. چلو اس کو بھی ہم رہنے دیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج کی طرف جس کے مطابق جو اس وقت کے رزلٹ ہیں آزاد میرے خیال میں 101 ہیں اور مسلم لیگ نون 73 ہیں اور اسی طرح پیپلز پارٹی 53 ہیں. ایم کے ایم 17 ہیں. مسلم لیگ کاف کے 3 ہیں اور باقی جے یو آئی کے 2 ہیں اور باقی جو ہے وہ 1-2 کے اور ہیں. اچھا اس ساری صورتحال میں کیونکہ کل آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے وکٹری کے حوالے سے. تو وکٹری کیا جب انہوں نے جو میثاق جمہوریت سائن کیا تھا تو اس میں
ایک بات طے تھی کہ جس کی اکثریت ہوگی اس کو جو ہے وہ موقع دیا جائے گا کہ وہ آئندہ حکومت بنائے. جی ہاں. یہ اس مساق جمہوریت میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے. مسئلہ یہ ہے جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف نے یہ تقریر کی ہے تو وہ قومی اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی تو ہیں بڑی، اس وقت لیڈ تو کر رہی ہیں. اگر 74 ہیں ابھی کوئی 15 میں 10-15 حلقوں کا نتائج آنے ہیں ٹھیک. تو وہ اس وقت تک لیڈ تو کر رہی ہیں، بڑی پارٹی ہے. جہاں تک 100 آزاد امیدوار ہیں تو آزاد امیدوار اس وقت تک جب تک کسی پارٹی میں نہیں جاتے یا ان کسی پارٹی کو جوائن نہیں کرتے ان کی حیثیت نہیں ہے اور وہ ٹھیک پارٹی کے ریپرزینٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ پارٹی نہیں ہے. ٹھیک. اور آزاد امیدوار کس حیثیت سے وہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری پارٹی کو موقع دیا جائے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ سنگل پارٹی لارجسٹ تو وہ نون لیگ تھی قومی اسمبلی میں. ٹھیک. دوسری بات جو آپ ملتا کہ جمہوریہ جس کی بات کر رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جو 73-4 جو اس وقت فگر آ رہا ہے وہ ہے، اور جو آزاد حیثیت سے لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ 100 کے اوپر. اس میں 9 ایسے لوگ ہیں 9 جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ نہیں تھے، وہ کسی یا تو نون کے حمایت یافتہ تھے یا اور کسی کے تھے. تو وہ 9 ٹھیک. نکالیں تو وہ مزید کم ہو کے اگر وہ حکمران جماعت میں آ جاتے ہیں تو یہ 83 تک چلا جائے گا فگر. اور ابھی 15 حلقوں کا رزلٹ ابھی مزید آنا ہے قومی اسمبلی کا. تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسی وہ بری بات بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی آزاد جو بہت انہوں زیادہ نے ہے یا اعلان فلاں کیا ہے. آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے؟ ان کا حق بنتا تھا کیونکہ وہ لارجر پارٹی تھے. چلو انہوں نے اعلان کر دیا. اب آتے ہیں الیکشن کی اپنے پرائم منسٹر کی طرف. کیا جو آنے والا وزیر اعظم ہوگا آپ کے خیال میں جو اتنی جماعتیں اکٹھی کر کے حکومت بنے گی یہ پھر وہی جو 16 ماہ والا تجربہ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ اب اس میں اگر وہ 2/3 اکثریت لے جاتی نون لیگ پھر بھی مسئلہ خراب تھا. اگر وہ سنگل پارٹی کے طور پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی خراب ہے. میرے خیال میں ہمارے جو ملک کے حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ تمام جماعتوں کو سنجیدگی سے ساتھ لینا لے کے چاہیے. ہاں، اور اس میں ادارے بھی آن بورڈ ہوں. اور چونکہ جو 16 ماہ والا کا جو آپ کیوں اس پہ ساتھ نہیں کر سکتے کمپیل، وہاں آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم حکومت میں اور عدلیہ میں شدید تناؤ رہا تھا اور پی ڈی ایم حکومت میں اور باقی کچھ اداروں میں شدید تناؤ تھا. اور وہ ایک لڑائی جھگڑے کے عرصہ ہی گزرا ہے اس میں، اور ایک کھڈے والا وہ عرصہ تھا جس میں کبھی عدلیہ کی طرف سے کچھ دباؤ ہو جاتا تھا، کبھی کسی اور ادھر کی طرف سے دباؤ ہو جاتا تھا، اور کبھی وہ آپس میں کچھ ان کے مسائل ہو جاتے تھے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ عدلیہ ہے یا مقتدر ادارے ہیں اور سیاسی جماعتیں وہ ایک پیج پر ہیں، اور انہیں سب کو جو بھی لوگ ہیں ان کو احساس ہے کہ ملک کے جو معاشی صورتحال ہے وہ کتنی گمبھیر ہے. تو میرے خیال میں وہ 16 ماہ والا تجربہ نہیں ہوگا، اس دفعہ وہ ڈیفرنٹ ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس میں میاں نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو شہباز شریف سے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگا کام ذرا، چونکہ میاں نواز شریف کا وزیر اعظم کے طور پہ تجربہ بھی زیادہ ہے اور اس وقت وہ ہمارے جو کی سیاست میں جو لوگ ہیں آن بورڈ یا وہ ان میں سب سے زیادہ تجربہ کار بھی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ان کو مینڈیٹ پنجاب میں ایک مسئلہ تھا اس وقت سے، پنجاب میں وہ نون لیگ سنگل پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، انہیں وہاں بھی مسائل نہیں ہیں. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی نون لیگ اور جے یو آئی مل کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں، وہاں بھی انہیں مسائل نہیں ہے. تو وہ خود مختلف ہے تھوڑی صورتحال. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو الیکشن کا ایک ایشو تھا اور پی ٹی آئی کی طرف سے مطالبہ تھا وہ بھی ہو چکا ہے، اور ان کے لوگ بھی اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں. بالکل بالکل، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں یہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کا پرائم منسٹر ہے وہ کریڈٹ لے جائے. کل ہم جو ہے عوام کو کیا منہ دکھائیں گے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ آپ بھی تو اسی سسٹم کا حصہ ہے نا. جی نہیں، وہ اس میں دیکھیں وہ کریڈٹ ڈسکریڈٹ کی بات چونکہ وہ 16 ماہ میں اس لیے تھی کہ وہ الیکشن سر پہ تھے. ابھی تو الیکشن 5 سال بعد ہوں گے، میرے خیال میں ابھی چلے گا 3-4 سال تو کم از کم یہ تجربہ چل سکتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں یا باقی جماعتیں ہیں وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں حکومت بنانے کے لیے جو ہے وہ قائل کر لیں گے؟ دیکھیں آصف زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے ایک ماہر ہیں، آپ
ٹیبل ٹاک میں بھی اور اپنے معاملات حل کرانے میں بھی. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سودے بازی کہاں پہ ہوگی. دیکھیں ہیں تو بڑا اس وقت جو یہ آپ کو ہمارا اگر تھوڑا سا میں بتاؤں اپنا ماحول، چونکہ الیکشن ہو گئے ہیں، الیکشن کے بعد وزیر اعظم کا ایک بڑا عہدہ ہے اور اس کے ساتھ ہی صدر کا بڑا عہدہ ہے. دو عہدے تو یہ ہیں جو بالکل چیئرمین چند سینٹ. ہی دنوں میں ان کا فیصلہ. اچھا، اس کے بعد پھر سینٹ کے الیکشن ہے اگلے مہینے. اب وہ 52 سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے جی، سینٹ کی جو خالی ہوئی ہیں ان پہ الیکشن ہونا ہے. تیسری بات. چوتھی بات، چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ 2 سیٹیں یہ ہیں. اور اسی طرح اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، یہ کوئی تقریباً 7-8 بڑے عہدے ہیں. اور میرے خیال میں یہاں میاں صاحب کو بھی دینے کے لیے بہت کچھ ہے اور جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی لینے کے لیے بہت کچھ موجود ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں اگر مخلوط حکم بنتی ہے وہاں بھی وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہے. پنجاب میں اگر مخلوط کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ عہدے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت وہ ماحول ایسا ہے کہ یہاں لے دے ہو سکتی ہے اور اس وقت ہو سکتی ہے، چونکہ ماحول بھی اچھا ہے اور معاملات کے لیے عہدے بھی بہت سارے ہیں. تو ریوڑیاں بہت ساری ہیں بانٹنے کے لیے میاں صاحب کے پاس، یا جو بھی وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنتا ہے وہ بانٹ سکتا ہے اپنے لوگوں میں اور دے بھی سکتا ہے اور لوگوں کو لا بھی سکتا ہے. تو میرے خیال میں دیکھنا ہوگا کہ کہاں جا کے ان کی ہوتی ہے مطابقت ہو جاتی ہے، کہاں اتفاق ہو جاتا ہے کس کن عہدوں پہ. تو یہ اب چونکہ اگلے 2-3 دنوں میں ساری چیزیں نکل آئیں گی، اس پہ مذاکرات شروع ہیں. میرے خیال میں 1-8 دن میں مزید چیزیں نکل کے سامنے آ جائیں گی. اچھا، پنجاب چونکہ پاکستان کا 80 اور 85% ہے، تو یہاں کا وزیر اعلیٰ آپ کے خیال میں کیا مریم نواز ہوں گی یا کوئی اور ہوگا؟ ذرا دیکھیں جی آصف صاحب، ہمیں جو کل سے پہلے تک تو یہ لگ رہا تھا کہ مریم نواز ہوں گی وزیر اعلیٰ اور وہی سامنے آ رہی تھی. لیکن کل کی جو تقریر ہے وہاں پہ میاں صاحب نے کچھ تھوڑا سا ایک جھلک تو دکھائی ہے کہ شہباز شریف آپ کے لیے لائیں گے، لیپ ٹاپ نوجوانوں کو کہا. تو اس سے کوئی اندازہ ہوا کہ شاید نون لیگ نے کوئی اسٹریٹجی تبدیل کی ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے شاید وزارت اعلیٰ کے لیے شاید شہباز شریف کو سامنے لائیں. اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف ہوں اور وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز ہوں اور میاں نواز شریف صدر یا اس کے علاوہ پارٹی چلانے کے لیے کام کریں. بہرحال یہ ابھی چونکہ ان کی اب انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے دیگر جماعتوں سے، پھر کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن وہ جو کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز فیورٹ ہیں، اس وقت جو صورت ہے وہ فیورٹ نہیں ہے. اس میں اب شہباز شریف بھی آن بورڈ ہیں. ٹھیک. تو آج عمران خان صاحب کی کوئی 15 کیسوں میں جو ہے وہ ضمانتیں منظور ہوئی ہیں. آپ کے خیال میں اب چونکہ وہ ایک لارجسٹ پارٹی اپوزیشن بھی کریں گے قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب میں بھی، تو کیا ان کے لیے بھی کچھ جو ان کی جیل کے اندر قید ہیں اس میں بھی کوئی آسانیاں پیدا ہوں گی؟ ان کے کوئی جو سزا ہے اس میں کمی واقع ہونے کے امکانات ہیں یا کیا؟ دیکھیں یہ جو ایک ضمانت ہوئی ہے نا 9 مئی کے اور توڑ پھوڑ کے کوئی 12-13 مقدمات تھے شاہ محمود قریشی اور ان پہ، یہ کوئی روٹین ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا وہ نہیں. آپ دیکھیں شیخ رشید تو رہا ہو گئے ہیں اس ضمانت کے بعد، گروکار جمع ہوئے اور وہ رہا ہو کے اس وقت پہنچ گئے ہیں. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں 2 مقدمات میں 2 سزائیں ہو چکی ہیں. اب وہ سزائیں کہیں ہائی کورٹ معطل کرے گی جب وہ کیس لگیں گے اور اس کے بعد کوئی ضمانت کا فیصلہ ہوگا. وہ لمبا پروسیس ہے. اگر میرٹ کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو ان کی جو ہائی کورٹ میں اپیل ہے وہ ہمیں 1.5 سال بعد اس کا نمبر لگتا ہے. اور اگر غیر میرٹ کے بھی آئے تو اس پہ بھی پھر ظاہر دلائل ہوں گے، کوئی وقت لگے گا میرے خیال میں. اب میاں صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں یا کوئی اور بنتا ہے، یہ حکومت پہ ہے کہ وہ کیا رویہ اپناتی ہے کہ ان کے حوالے سے کہ انہیں اسی طرح قید رکھنا ہے، ان پہ جو مقدمات ہیں ان کی اسی طرح پروسیکیوشن مطلب ان کا ہم نے حکومت نے دفاع کرنا ہے یا اس میں کوئی کمی کرنی ہے یا جو بھی اگلی دن ہے. یہ میرے خیال میں وزیر اعظم بننے کے بعد جو بھی اس منصب پہ آتا ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ کیا کرنا ہے. لیکن زیادہ چانس یہ ہے کہ تھوڑا بہت ان کو ریلیف ملے گا. وہ جو ایک سختی کا عنصر تھا وہ میرے خیال میں اب وہ نہیں ہوگا. اور اس پہ منحصر اس کا بھی ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی پارلیمنٹ میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں اور ان کا کیا موڈ بنتا ہے، اور اس پہ بھی پھر وہ حکومت کا سارا رد عمل ہوگا. یہ سارا جو پرائم منسٹر کا پروسیس ہے یہ کتنے دنوں کا ہے اور کتنے دنوں میں جو ہے یہ مکمل ہونا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے تو 1 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں اگلے 10 سے 12 دنوں میں یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. کل سے آپ دیکھیں گے کچھ چیزیں فائنل ہونا شروع ہو جائیں گی اور سامنے آنا شروع ہو جائیں گی.
اور چونکہ اتحادی حکومت میں تھوڑا وقت لگتا ہے، سنگل پارٹی ہو اس کے لیے تو مشکل نہیں ہوتا، وہ تو جسٹ 3-4 دنوں میں یہ فیصلہ کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ظاہر وزیر اعظم ہی نہیں ہے، یہ باقی عہدے میں نے گنوائے ہیں، پھر اس کے بعد کابینہ ہے، تو کافی ساری چیزیں ہیں، تو یہ لگے گا میرے خیال میں کوئی 15-20 دن لگ سکتے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان کے قانون کے مطابق یہ جو آزاد الیکشن جیتے ہیں، یہ کتنے دنوں کے اندر کسی جماعت میں شامل ہونے چاہیے؟ اچھا دیکھیں، اس میں ایک ایشو ہے، یہ 3 دن کا وقت ہوتا ہے ان کے پاس، 72 کہ گھنٹے یہ جب اچھا نوٹیفکیشن ہو جائے اس کے بعد 3 دن کا وقت ہے اس قانون میں کہ وہ کسی جماعت میں شامل ہوں، لیکن یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ یہ اچھا آپ کو لیے بتاؤں کہ آدھا ہم قانون کا ایک حصہ پڑھ رہے ہیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی میں لازمی شامل ہوں گے، بلکہ وہ اپنی آزاد حیثیت سے بھی اپنی پوزیشن برقرار رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایشو ہے، ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ وہ جو ریزرو سیٹیں ہیں مخصوص، پھر وہ اس میں ان کا حصہ نہیں ہوتا۔ خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں، اقلیتی نشستیں ہیں، اس میں پھر مثلاً اگر وہ آزاد سارے آزاد رہتے ہیں تو پھر وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر وہ کسی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو پھر ان میں وہ ان کو مخصوص نشستوں میں جو ان کا کوٹا بنے گا ان کے حجم کے مطابق وہ ملے گا۔ یہ ہے فرق بس۔ چلو دیکھتے ہیں کہ چند دنوں کے اندر پاکستان کی سیاست میں کون جو ہے وہ وزیر اعظم بنتا ہے، کس کے سر جو ہے وہ تاج سجتا ہے۔ اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ اب جو بھی وزیر اعظم بنے، چاہے پیپلز پارٹی کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، مسلم لیگ نون کا ہو، لیکن سنجیدگی سے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ عوام جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں، جو سب سے ضروری چیز ہے۔ ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں، لائک اور شیئر کرتے رہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے کو نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق. Let's read the Quran. Contact us to learn. Translation, Tafsir, Nazra Quran Majid, Sharia issues.